अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट में आपके साथ मैं हूं महरीन सप्ताह। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है बाबर अवान साहब। नाज़रीन, पिछले 24 घंटे जो है वो कई हवालों से एक हाई ड्रामा रहा। बाबर अवान साहब, आज इस ड्रामे का एक नया मोड़ लाहौर में सामने आया, NA 125, जरा इसके बारे में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। पहली बात यह है कि पाकिस्तान में जो अगस्त के महीने से एक एहतजाजी मुहिम शुरू हुई थी, आज वो कल्मिनेट हुई है जाके एक नतीजे में, और वो नतीजा किसी सियासी जमात ने नहीं निकाला बल्कि वो एक हुकूमती इदारे ने वो नतीजा निकाला है। और NA 125 में ये बात सामने आई जो नादरा की रिपोर्ट है उसके नतीजे में, और उसमें सारे एविडेंशरी वैल्यू यानी शहादत के लिए जो मयार होते हैं वो सारे के सारे सामने आ गए। और इतने दिनों से जो कहा जा रहा था ना, रो इमरान रो, तो वो बिल्कुल ठीक रो रहे थे इमरान, और उनका रोना आज जाके निशाने पे लगा है, और रोने की वजह आज पूरी कौम के सामने आ गई है। और वो ये है कि सिर्फ एक हलके के सिर्फ 5 पोलिंग स्टेशनों पे 22% वोट जाली हैं। सही। और ये हलका है, बहुत वोकल मिनिस्टर है, हमारे दोस्त है, और रेलवे इंजन लगता है उनको जुदाई देने वाला है। एक पहलू इसका। दूसरा ये है, पाकिस्तान के लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो इंतखाबी कवानीन है उनके मुताबिक 2 वजह से किसी भी इलेक्शन को कालादम करार दिया जा सकता है, यानी खत्म किया जा सकता है, और मेमोरी जा सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कानून में लिखा हुआ है कि मेमोरी जा सकती है, और उसकी जगह जो दूसरे नंबर पे आने वाला है उसको डिक्लेयर भी किया जा सकता है। जिस तरह गौस अली शाह साहब के मुकदमे में हम पहले हफ्ते में बात कर रहे थे, ये हो चुका है, और बेशुमार दूसरे मुकदमात में भी। लियाकत भट्टी के मुकदमे में हाफिजाबाद में भी ये उन्होंने किया, और फिर उसको सेट असाइड करके उन्होंने कहा जी कि नया इलेक्शन वहां पे कराने लगे। अब ये एक पहलू इसका और आ गया सामने। एक और पहलू हम सामने रख देते हैं, और वो पहलू ये है कि सिर्फ 2 ग्राउंड्स होती है। ग्राउंड नंबर 1 इलीगल प्रैक्टिसेस, कि कोई गैर कानूनी काम हो गया। गैर कानूनी काम यह है कि आपके शिनाख्ती कार्ड में मैं वोट डाल दूं, या कोई धांधली हो गई कि अंगूठा ही किसी और का आके लगा दिया, पर्सनेशन हो गई कि एक आदमी की जगह दूसरा आ गया, उसको कहते हैं करप्ट प्रैक्टिसेस। ये दोनों आज खुल के एक हलके की हद तक सामने आई हैं, और ये उन 4 हलकों में से एक हलका है जिसके बारे में हुकूमत और PTI के दरमियान डेडलॉक चल रहा था। सही। अच्छा बाबा साहब, बड़े मजे मजे की बातें सामने आई हैं। मजे मजे के ऐसा कहेंगे कि पोलिंग स्टेशन में 6 में 12 अफराद ने 6 बार वोट कास्ट किया, फिर 12 अफराद ऐसे जिन्होंने 2 बार वोट कास्ट किया, फिर अंगूठों के निशानात हैं उनकी तस्दीक नहीं हो रही, और उसके बाद दर्जनों वोटर्स हैं जिनके शनाख्ती कार्ड जाली है। यानी कि नंबर ऑफ प्रैक्टिसेस जो यहाँ पे इस्तेमाल हुई। बुनियादी बात यह है कि दोनों पार्टियों के वकला ने बैठ के ये 5 हलके मोहतात तरीके से चुने थे, और इस पे कंसेंसस हुआ। सही। मेरा ख्याल यह है कि जिस दिन सारे हलके खुल गए उस दिन फिर क्या मंजरनामा सामने आएगा। और ये याद रखिए कि ये हलका चीचू कोई मलिया नहीं है, ये कोई जंड अटक के पीछे का कोई इलाका नहीं है, ये कोई मरी के अंदर देवल शरीफ नहीं है। ये हलका है डिफेंस लाहौर का। सही। देहात में किस तरह इलेक्शन हुए होंगे आपने देखा ना। फैसलाबाद की आज फुटेजेस नई सामने आ गई हैं, पहले भी हमने ही ब्रेक किया था उसको, दुनिया टीवी ने। उन नई फुटेजेस की सूरत में वो लोग जिनको मुअज़्ज़िज़ीने इलाका बना के हुकूमत पंजाब के जो तर्जुमान बने फिरते हैं, साबिक वजीर साहब, उन्होंने दिखाया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में और अपने साथ दिखाया। आज हुकूमत पंजाब कहती है कि वो सारे के सारे जैली फोटो हैं, बंदे तो असली है ना। इसी तरीके से ये जो इलेक्शन की चोरी आज लाहौर में निकली है सामने, इस पे तो तबसरा बहुत हो चुका होगा। मैं इसके कुछ पहलू आपके सामने रख देता हूं। इसका पहला पहलू यह है कि अब मुझे यूं लगता है कि मुज़ाकरात डोलड्रम में चले जाएंगे, डामाडोल हो जाएंगे इसके बाद। सही। इसलिए कि अगर मुज़ाकरात के नतीजे में हुकूमत जो पहले शक में थी, शायद प्राइम मिनिस्टर को ना पता हो कि साद रफीक के हल्के में क्या हुआ, फर्ज कर लेते हैं कि नवाज शरीफ साहब को मालूम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है, आप हंस रही हैं, सारे ही हंसेंगे मेरी बात सुन के, लेकिन मैं फर्ज कर लेता हूं बात को आगे बढ़ाने और समझाने के लिए कि उनको ये मालूम नहीं। आज तो पता चल गया ना नवाज शरीफ साहब को। सही। हुकूमत जिस तरह कहती है जैली फोटो आ गए, जैली फिर कहेंगे नादरा भी जैली है, ये भी कोई 2 नंबर रिपोर्ट आ गई है, और नादरा के कोई चेयरमैन है वो भी कोई खुद ही जाके वहां पे नहीं बैठ गए। अब हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा इसके बाद चलना। एक रास्ता अब भी उनके पास मौजूद है कि बड़ेपन का मुजाहरा करके वो कहें। अगर उस माहौल में जब ये मुतालबा किया गया था
دوبارہ الیکشن ہوتے بیٹھی ہوئی گورنمنٹ کو ہرانا بڑا مشکل ہوتا ہے. میں نے لڑے پارٹی کی طرف سے پنجاب میں جا کے مختلف حلقوں کے اندر ایک دفعہ نہیں 3 مختلف پورشنز میں الیکشن ہوئے. ضمنی الیکشن جیتنا سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن اب وہاں سے بات نکل گئی ہے. ایک اس کا پہلو یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو کہا جا رہا تھا نا کہ کوئی ثبوت نہیں ہے, اب ثبوت نکل کے آ گیا سامنے. بالکل. اس کے بعد اب ایک اور حلقے کی باری ہے. اس حلقے میں ایک بہت آنریبل جج ہیں جو آج کل وکالت کر رہے ہیں, غلام حسین عوان صاحب لاہور کے, اور وہ مجھے یاد آ رہا ہے یہ کل پرسوں ایک کیس سابق صدر کا 2 جو بری ہوئے, یہ بہت لمبا عرصہ میرے پاس تھے, میں یہ کیسز لڑتا رہا. اور اس کیس میں جب وہ جج بنے, جنرل مشرف صاحب کا زمانہ تھا, اپنے پورے زوروں پہ اور جبروت پہ تھا ان کا طاقت کا دور اور ان کی حکومتیں, تو تب یہ پہلی دفعہ میاں والی سے سیشن جج کے طور پہ ٹرانسفر ہو کے احتساب عدالت میں پنڈی میں آئے. انہوں نے پہلے دن جب مقدمہ سنا تو انہوں نے کہا اس مقدمے میں تو کچھ نہیں ہے, آپ اس پہ بحث کریں. جو پروسیکیوٹر تھے اب فوت ہو گئے, ان کا میں نام نہیں لے رہا, وہ بھی میرے علاقے سے تھے, اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے. وہ ڈی پی جی اے تھے, وہ بھاگے ہوئے گئے اور انہوں نے جا کے اپنے جو افسران تھے ان کو یہ بات بتائی, اور صرف گھنٹوں میں ان کا تبادلہ ہو گیا تھا. اس لیے یہ کسی کے اثر و رسوخ میں آنے والے نہیں ہیں. اس وقت ان کے تبادلے کو اس گراؤنڈ پہ کہ 3 سال کے لیے اپائنٹمنٹ ہے, میں نے چیلنج کیا سپریم کورٹ میں, ابھی وہ پٹیشن خارج ہوئی ہے پچھلے ہفتے کہ اس لیے وہ ریٹائر ہو گئے ان کی, اب تو تبادلے والا سوال ختم ہو گیا. اب وہ حلقہ بڑا امپورٹنٹ ہے, جس طرح یہ ریلوے والا حلقہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اسی طریقے سے وہ اسپیکر والا حلقہ ہے. دیکھتے ہیں اس میں سے کیا رزلٹ آتا ہے. اس میں سے بھی رزلٹ اگر ایسے ہی ہوئے جن کے چانسز سامنے نظر آ رہے ہیں, اور اس میں سے بھی اگر رپورٹ ایسی ہی آئے جس کے امکانات موجود ہیں, ہو سکتا ہے ایسا نہ بھی ہو, لیکن غالب امکان یہی ہے کہ جس طریقے سے وہ زور لگا رہے ہیں, اگر وہی ہوا تو پھر حکومت کے پاس عوام کے سامنے منہ دکھائی کی کوئی صورت باقی نہیں رہ جائے گی. اب اس کا ایک اور نتیجہ بھی ہو سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ اس کو گراؤنڈ بنا کے آج جو کچھ ہوا ہے, اسی حلقے کے جو امیدوار تھے ایڈوکیٹ حامد, وہ یہ کہیں کہ جی سارا ہی ذرا کھول دیجئے, اس لیے کہ 22% کا مطلب یہ ہے کہ 1,23,000 ووٹ جو سعد رفیق صاحب کلیم کرتے ہیں اور 83 جو دوسرے امیدوار کے تھے, وہ فرق تو پہلے ہی نکل گئے. نہیں جی آپ دیکھ لینا کہ کتنا جو لاکھ سے اوپر تھا وہ تو اڑ گیا. بالکل 1,23,094 ووٹ تھے جنہیں لے کے وہ کامیاب ہوئے تھے, اور اب یہ ڈاؤٹ فل ہو گیا. اچھا اگلے ہفتے جو ہے خواجہ سعد رفیق کو حامد خان کے وکلا جو ہے اس کا جواب بھی دیں گے. اچھا اگلے جو حلقہ کھولا جاتا ہے اس میں سے بھی یہی رزلٹ اگر آتا ہے, بابر صاحب آخری سوال اس موضوع پہ, تو اس کے بعد حکومت کرے گی کیا؟ اس کے بعد کوئی اسٹیپ لیا جائے گا, اور لیا جائے گا تو کیا متوقع اسٹیپ ہوگا؟ حکومت اس کے بعد کچھ نہیں کرے گی, سارا کچھ اس سے پہلے کرے گی. آپ دیکھ لیجیے گا, سارا کچھ اس سے پہلے کرے گی جو بھی حکومت نے کرنا ہے, اور حکومت کے پاس اس کے بعد کرنے کے لیے کچھ بچے گا نہیں. یہ ڈیمانڈ ایک جینوئن ڈیمانڈ بن کے سامنے آئے گی کہ لیٹ دیر بی اے ری الیکشن ان دی انٹائر کنٹری, کہ اگر جس حلقے کو بھی آپ ہاتھ لگا رہے ہیں, میں نے جو سندھ والا غوث علی شاہ صاحب کے حلقے کی, وسان صاحب اور نواب وسان کے حلقے والی جو میں بات کر رہا تھا, اس میں بھی تو یہی نتیجہ نکلا ہے نا جی. آپ جہاں جہاں کھولیں گے, اور بڑی میرے خیال میں فورتھ رائٹلی عمران یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پی کے سارے نتائج کھول لیجئے, تو کچھ اطلاعات ہوں گی نا جی لوگوں کے پاس, جس کی وجہ سے یہ تحریک بنی اور آج یہاں صورتحال آج یہاں تک پہنچی. بابر صاحب کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت سیاسی جو منظرنامہ ہے وہ تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے, اسٹیٹس کو ٹوٹتا نظر آتا ہے. میرے خیال میں اسٹیٹس کو تو ٹوٹ چکا ہے, مجھے آف دی فرم اوپینین اسٹیٹس کو ٹوٹ چکا ہے پہلے ہی, لیکن سیاسی منظرنامے میں جو رکاوٹ تھی, آج لاہور کے اس حلقے نے اس کی تیز رفتاری میں اضافہ کر دینا ہے. اور اس کے ساتھ آپ ملا کے دیکھیے, لاہور میں نون لیگ کا گڑھ تھا تاجر, خود بھی تاجر ہیں نواز شریف صاحب, اور یہ کوئی تانا نہیں ہے, اور شہباز شریف صاحب اور ان کا پورا خاندان تجارت کرتا ہے اور اب بھی کرتے ہیں, اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ٹریڈرز کی گورنمنٹ ہے, ٹریڈرز ان کے انویسٹرز ہیں, ٹریڈرز ان کے حامی ہیں. آج انتظامیہ کو اجلاس چھوڑ کے بھاگنا پڑا, ٹریڈرز کا موڈ بھی بدل گیا. لاہور میں کراچی کی طرح, جس طرح آج میں یہ بات کہنے لگا تھا پہلے کل ہی, لیکن میں نے نہیں کہی, میں نے کہا کوئی فسادی بات نہیں کرنی چاہیے. آج وہ انفارمیشن منسٹر صاحب نے کہا دیکھیے کراچی جا کے یہ آنکھیں چراتے ہیں, تو انہوں نے گلہ کیا ہے اپنے اتحادی پیپلز پارٹی کو بھی, اور انہوں نے گلہ کیا ہے اپنے اتحادی ایم کیو ایم کو بھی, اور یہ کہا ہے, اتحادی سے مراد یہ کہ ان کے جو پارلیمنٹ کے اندر وہ ہم خیال تھے, اور ان کو گلہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ دیکھیے آپ نے ان کے ساتھ گلو باٹی جیسا سلوک کیوں نہیں کیا. اس گلے کا مطلب یہی نکلتا ہے. صحیح. اچھا بابر صاحب, یہ تو بات ہوئی, اور کل 15 دسمبر اور کل لاہور میں احتجاج بھی کیا جائے گا, اس حوالے سے بھی ہم نے کچھ باتیں تو کی تھی اپنے گزشتہ پروگرام میں.
तनख्वाहें, जरा इन पे बात करते हैं। कल बिजली बंद थी, तनख्वाहें बंद हो गई हैं, लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, और जो हमारे पास इस वक्त डिटेल्स मौजूद है, पीएमडीसी, नादरा, डेली वेजेस, उसके अलावा पाकिस्तान स्टील मिल्स, कॉन्ट्रैक्ट पर जो टीचर्स है, इन सबको तनख्वाहें नहीं मिल रही, और तो और हुक्मरान जमात के जो मरकजी सेक्रेटेरिएट है वहां पे भी तनख्वाहें नहीं मिल रही। शुरू करते हैं कराची से, सही, और शुरू करते हैं पाकिस्तान स्टील मिल्स से। सही। पाकिस्तान स्टील मिल्स के 16,000 मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिली, और गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया था कि हम 960 मिलियन रुपए दे रहे हैं। जो इनका इजलास था ईसीसी का, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो कैबिनेट की एक कमेटी है, इक्तिसादी राब्ता कमेटी, उसने ये वादा किया, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ। हुक्मरानों को रोज टीए मिलता है, डीए मिलता है, पार्लियामेंटेरियंस को रोज मिलता है। एक पाकिस्तान वो है जिसके रहने वालों की मौज लगी हुई है, दूसरा पाकिस्तान वो है जिसके रहने वाले तनख्वाह काम करने के बाद भी उसके लिए तरस रहे। एक मिसाल मेरे पास ये प्रूफ है, और उस प्रूफ की बुनियाद के ऊपर मैं ये कह रहा हूं, जो मैंने फिगर बताया 960 मिलियन का वादा किया गया था, और 16,000 तनख्वाह से महरूम हैं इस वक्त वर्कर्स कराची के अंदर। 16,000 चूल्हे ठंडे हैं, 16,000 स्कूलों में जाने वाले बच्चे, अगर एक एक बच्चा भी आप लगा लें तो उस घर का वो परेशान है। 16,000 माएं हंडिया नहीं पका सकती, और 16,000 घर बेसुकून है। ये नींद कैसे आती है हुक्मरानों को जब इतने घर बेसुकून होते हैं? ये सवाल है जो मैं कौम के सामने रखना चाह रहा हूं। दूसरा, जो LHV हैं, लेडी हेल्थ विजिटर्स, इनके हवाले से मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि ये प्रोग्राम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने शुरू किया था, और आसिफा जो उनकी साहबजादी हैं और हमारी बच्ची हैं, वो आजकल इस प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर भी है और इंचार्ज हैं, और पिछले दौर में 5 साल गवर्नमेंट में वही रही। मैं उनसे मुखातिब होकर सीधी बात कहना चाहता हूं कि जो 4 माह से तनख्वाह से महरूम है लेडी हेल्थ विजिटर्स, उनकी तनख्वाह दिलवा दें। हुकूमत से कह रहा हूं, अपनी पार्टी से कह रहा हूं, वो तनख्वाह दिला दें उसको। दूसरा ये है कि जो 4 पोलियो मुहिमें पिछली चली, आपको पता है उसमें औरतें मारी गई हैं, शहीद हुई हैं। आपको पता है उसमें वर्कर्स मारे गए, शहीद हुए। आपको पता है उसमें ड्राइवर्स मारे गए, शहीद हुए। आपको पता है उसमें पुलिस वाले जान से गए। लेकिन ये हैरान कुन इंकशाफ था मेरे लिए भी, और एक सदमे का बायस था कि 4 पोलियो ड्राइव्स, जो 4 पोलियो की मुहिम पिछली चली हैं, उनका अभी फ्यूल अलाउंस ही नहीं मिला। यानी जो अपना पेट्रोल इस्तेमाल करके और जो अपनी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करके गए, उनको कुछ नहीं मिल सका। ये दूसरा महकमा था। अब इससे भी एक बदनसीब महकमा है, वो है टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का, और उस टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन को 18 महीने से उनकी तनख्वाहें बंद है। वजीर आजम साहब, और कोई एशियन टाइगर सुन रहा हो तो मेहरबानी करें, आप इस तरफ थोड़ी सी तवज्जो दे लें। बल्कि बाबा साहब उसके साथ ही, हाँ जी बाबा साहब, जो आपने पोलियो केसेस का जो जिक्र किया था, 3 केसेस, बल्कि वो आज मजीद हो गए हैं, 7 हो गई है टोटल। देखिए ना, हम सलूक क्या कर रहे हैं अपने, हम उन जांबाजों से जो हथेली पे जान रख के जाते हैं ये काम करने के लिए, और फिर वो नताइज क्या भुगतते हैं, वो अब आप जरा देख लीजिएगा कि किस तरह से उनके साथ सलूक हो रहा है। अच्छा, फिर टीचर्स हैं जी, पंजाब समेत, पंजाब में उनकी बहुत बड़ी, सराइकी इलाके में सबसे ज्यादा बड़ी उनकी तादाद है, जिनको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रखा गया था और जो एजुकेशन के लिए मोटिवेटर का रोल प्ले करते थे, उनको भी तनख्वाह नहीं मिली। और नादरा का आज जिक्र आ रहा था, तो नादरा से भी कह देते हैं ना जी, जो डेली वेजेस हैं नादरा के, उनको भी तनख्वाहें नहीं मिल रही, उनको भी तनख्वाह दे दीजिए। और इससे जो अगली बात है वो सदमे वाली भी है और लतीफे वाली है। वो जैसा बादशाहों की कहानियों में आता था ना, पहले जिन रोया और फिर हंस पड़ा, अब पता नहीं सरकारी जिन इस पे रोएगा या हंस पड़ेगा, कि जो नून लीग का मीडिया सेल है, ये रोजनामा दुनिया की आज की खबर है, और इस मीडिया सेल के अंदर असलम नामी कोई साहब काम कर रहे हैं जो 25 साल से उनके साथ हैं। इन्होंने 800 रुपए के जूते खरीदे, बेटी इनकी हो गई बीमार, इन्होंने गांव जाना था, तनख्वाह इनको नहीं मिली, इन्होंने वो 500 रुपए में जूते फरोख्त कर दिए। जो जूते सरकारी खर्च पे मुखालिफिन को दिखाने के लिए या उन पे चलाने के लिए खरीद के पंजाब में बांटे जा रहे हैं या दिखाए जा रहे हैं, टीवी भी उनको दिखा रहा है, उनमें से अगर एक जोड़ा इसको फौरी तौर पे भेज दिया जाए ना, तो असलम नंगे पांव नहीं रहेगा, और फिर इसकी अगर तनख्वाह दीजिए तो शायद बेटी का भी इलाज हो जाए। बाबर साहब, सरकारी मुलाजमीन जो है उनकी तो तनख्वाहें बंद है, क्या सरकार की तनख्वाह भी बंद होगी या बंद है? सरकार है जी, सरकार है बादशाह, बादशाह तनख्वाह नहीं लेते हैं।
ایک بادشاہ ہندوستان کے بڑے مشہور ہیں، کہتے ہیں وہ تنخواہ نہیں لیتے تھے. وہ تنخواہ بادشاہ نے لے کے کیا کرنی ہے؟ ان کو تنخواہوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ غلاموں کو ضرورت ہے جو تنخواہ دار ہیں ہمارے جیسے، ان کو ضرورت ہے. یہ سبجیکٹس کو ضرورت ہے، یہ کارکنوں کو ضرورت ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے کہ جو اپنے ہیں ان کو پہنچ رہا ہے، اور ان کی تنخواہیں ایسے بھی تنخواہ دار ہیں جن کی تنخواہیں لاکھوں میں، جن کی سینکڑوں میں اور ہزاروں میں تنخواہیں، ان کی تنخواہیں بند ہیں. اچھا بابا صاحب آگے بڑھیں. اس میں تو ہم نے ناظرین کو بتایا کیا اس وقت صورتحال ہے. تنخواہیں غریبوں کی بند ہیں اور لوگ اپنے جوتے بیچنے پر مجبور ہو رہے ہیں. یہ تک نوبت آ گئی ہے کہ وہ اپنے گھر کے چولہے جو ہے وہ جلا سکے. بابا صاحب نجکاری کی طرف بات کر لیتے ہیں. بہت سے ایسے ادارے دوبارہ نجکاری کی طرف ہم جا رہے ہیں، پرائیویٹائزیشن کی طرف. مجھے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت بریک کا وقت ہو گیا ہے. بریک سے ہم واپس آتے ہیں اور ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے ادارے جو نجکاری کی طرف جا رہے ہیں. نجکاری ہزاروں چولہے بند کرائے گی کراچی کے اندر. میں بتا دیتا ہوں کراچی والوں کو. کراچی کے بے روزگاری مزید بڑھ جائے گی. اس پہ بات کرتے ہیں ناظرین. واپس آتے ہیں اور یہ بہت ہی عام حساس موضوع ہے، اس کے بارے میں بھی جانیے گا، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے تھے ہم نجکاری کی. پاکستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پرائیویٹائز کیا جائے کچھ اداروں کو، جن میں پاکستان اسٹیل مل، فیسکو، لیسکو یہ سب شامل ہے. بابر صاحب پرائیویٹائزیشن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے بہتری آئے گی؟ کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ گویا حکومت جو ہے وہ اوور ریلائنگ آپشنز کو یوز کر رہی ہے، اور اس سے بہتری آئے گی نہیں آئے گی، یہ ایک سوال ہے. دیکھیے ساری دنیا میں جو پرائیویٹائزیشن کا سٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو سک یونٹس ہیں، بیمار صنعتی ادارے ہیں یا قومی ادارے ہیں، ان کو بیچ کے اور ان کو پرائیویٹائز کر کے جو پیسے ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں معیشت میں. وہ میگا پروجیکٹس میں نہیں جاتے، معیشت میں ڈال کے پھر ان سے نوکریاں پیدا کی جاتی ہیں. آپ اس گورنمنٹ سے سوال کر لیجئے کہیں پہ بھی کہ آپ نے پچھلے سال میں ساری دنیا کی ساری جمہوری حکومتوں نے نوکریوں کو نئے جاب کریٹ کیے ہیں ہر سال. میں نے پچھلے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ امریکہ میں 30,000 توقع سے زیادہ اوباما ایڈمنسٹریشن نے جابز پیدا کیے. ہم نے کیا کیا؟ ہم جو پچھلے تھے ان کو نکال رہے ہیں، میسو طریقے سے صفائی کر کے ان کی جگہ اپنے بندے بھرتی کرتے ہیں. یہ جاب اپرچونٹی تو کوئی نہ ہوئی نا جی. ایک کو آپ مار رہے ہیں اس لیے کہ اس کا خون دوسرے کو لگایا جائے، ایک کا آپ دل کاٹ کے اور اس کے گردے نکال کے دوسرے کو ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں. اس سے کوئی بہتری نہیں آ سکتی. لیکن یہ میری رائے نہیں ہے، یہ دنیا کا میں نے آپ کو ایک ٹرینڈ بتایا جو اس طرح کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا ہے. شروع کرتے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل. ٹرانسپیرنسی کی بڑی بات کرتے ہیں یہ جو پرائیویٹائزیشن کے چیئرمین صاحب ہیں اور منسٹر آف اسٹیٹ ہیں پرائیویٹائزیشن کے. ان سے یہ ذرا دکھا دیجیے گا کیمرہ مین صاحب ان کو. یہ وہ آئینہ ہے جو ٹی آئی پی نے، ٹی آئی پی کا مطلب ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان، یہ اس نے تیار کیا ہے. صحیح. اب ان کا بڑا ویلڈ قسم کا ایک اعتراض ہے، اور اعتراض یہ ہے کہ جو پی آئی اے کے اندر فائنینشیل ایڈوائزرز جو مقرر کیے گئے وہ بڑے غلط کیے گئے، اور جو سروسز کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں خدمات کے لیے کہ ہمیں فائنینشیل ایڈوائزر لگایا جائے اور ایڈوائزری میں شامل کیا جائے، انہوں نے نام کوٹ کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ حیدر موٹا صاحب یہ بی این آر میں کنسسٹنٹلی، جو یہ ان کا پورا نام ہے جو میں نے لیا، یہ وائلیٹ کر رہے ہیں پیپرا رولز کو. پیپرا رولز یہ ہے کہ حکومت کے لیے جو کچھ بھی خریدا جائے گا، خواہ وہ سروس ہو خواہ کوئی چیز ہو، اس کی پبلک پروکیورمنٹ کے رولز ہیں 2004 کے، تاکہ ان کو ایک خاص طریقے سے ہم شفاف بنا کے اس پہ زیادہ پیسے نہ لگیں. اور یہ نہ ہو کہ ایک آدمی ایک کھڑکی میں سے ایک کاغذ آپ کے ساتھ مل کے داخل کر رہا ہے، دوسری کھڑکی میں سے میرے ساتھ مل کے وہ کاغذ داخل کر رہا ہے. یہ انہوں نے الزام لگایا. پہلا ٹرانسپیرنسی، اس کا جواب کوئی نہیں انہوں نے دیا، اور یہ آن ریکارڈ ہے پیپر جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اب آ جائیے کہ پرائیویٹائزیشن ہو کیا رہی ہے. میں نے کہا تھا کہ کراچی والوں کے چولہے مزید ٹھنڈے ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اور دو بڑے ایسے پروجیکٹ ہیں. سب سے زیادہ کراچی کا جو کامنر ہے اور کراچی کا ملازم اس سے متاثر ہوگا. ایک نجکاری ہے، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم پاکستان اسٹیل ملز کی. پاکستان اسٹیل ملز کے اندر میں نے پہلے ان کے ملازمین کی تنخواہیں نہ دینے کا ذکر کیا جو 16,000 ہیں. وہاں لاکھوں لوگ ہیں جن کا روزگار وابستہ ہے، اور اسٹیل ملز کی زمین کے اوپر کسی کی نظریں ہیں، اور بہت بڑی زمین ہے. کراچی میں اتنا بڑا زمین کا کوئی پیس اس وقت سینٹر آف کراچی میں موجود ہی نہیں ہے جو پاکستان اسٹیل ملز کا ہے، اور ارد گرد سارا وہ علاقہ آباد ہو چکا ہے.
دوسرا اس کے ایسٹس ہیں. ایسٹس اس کے اتنے زیادہ ہیں کہ جن میں سے کئی سٹیل ملیں اور لگ سکتی ہیں اسی سائز کی. ان کے اوپر جن کی نظر ہے وہ پاکستان سٹیل ملز میں جب آئیں گے تو ہم نے پی ٹی سی ایل کا پہلے تجربہ دیکھا. پی ٹی سی ایل کا مقدمہ میں نے ابھی کوئی 10-15 دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جا کے لڑا, اور وہاں یہ ہوا کہ ملازمین کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو نکالا نہیں جائے گا, لیکن بازو مروڑ کے پھر نکالنا شروع کر دیتے ہیں. گولڈن شیک ہینڈ کے نام کے اوپر آئرن شیک ہینڈ کے ذریعے سے آرم ٹویسٹنگ کی جاتی ہے اور لوہے کے ہاتھ سے ان کو مروڑا جاتا ہے, سونا کا ہاتھ ان کو دکھا کے. دوسرا یہ ہوگا کہ جو پی آئی اے کی نجکاری ہونے جا رہی ہے, پی آئی اے کا جو مرکزی ہینگر ہے وہ کراچی میں ہے, پی آئی اے کے ہیڈ کوارٹرز کراچی میں ہے. پی آئی اے کے سارے ملازمین کی ساری اسٹرینتھ سے زیادہ کراچی کی اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے, اس لیے وہاں پہ بھی ہزاروں ملازمین. اور پی آئی اے کی نجکاری میں جو خاص بات ہے اس پہ ابھی تک توجہ نہیں دی کسی نے, اور میں آج توجہ دلانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس کا انتظامی کنٹرول بھی بیچا جا رہا ہے. اچھا, اب آپ ذرا اس کی سینسٹیوٹی دیکھ لیجئے. دو میں سے حوالوں سے بات کروں گا. پہلی تو یہ ہے کہ یہ نیشنل فلیگ کیریئر ہے. آپ جس کمپنی کو بیچ رہے ہیں اگر وہ کمپنی مڈل ایسٹ بیسڈ ہو, لندن بیسڈ ہو, اور اس کے شیئر ہولڈرز بھارت کے اندر سارے بیٹھے ہوں, تو آپ روک سکتے ہیں ان کو خریدنے سے؟ آپ نہیں روک سکتے. دوسرا, یہ آپ کے پاس ایک ہی فلیگ کیریئر ہے جو اس وقت پاکستان کے لیے بہت ساری ڈیوٹیز سر انجام دے رہا ہے پیسنجرز کیری کرنے کی علاوہ بھی. اور اس کو اگر آپ فروخت کر دیتے ہیں انتظامی کنٹرول کے ساتھ, دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے, بہت ساری جن کے پاس 10 ایئر لائنز ہیں انہوں نے پرائیویٹائز کی ہوں گی, لیکن 1-2 ایئر لائنز ایسی ہوتی ہیں جو اسٹیٹ پرپزز کے لیے ان کو اسٹیٹ اپنے پاس رکھتی ہے. اور نام تو یہ ہے کہ 26% شیئر, لیکن اس کے ساتھ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول, یعنی جو خریدار ہوگا. اور سب سے جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کمپنیاں خرید رہی ہیں نا, جنہوں نے ابھی جہاز خریدے, ایک جہاز انہوں نے 28 لاکھ میں خرید لیا, ایک انہوں نے 34 میں خرید لیا, ایک انہوں نے کوئی 5 ملین کے قریب میں خریدے. اس میں تو آج کل کاریں آتی ہیں جی, چھوٹی چھوٹی کاریں اتنے پیسوں میں تو آتی ہیں. یہ جو جہاز خریدنے والے ہیں ان کمپنیوں کے نام تو آتے ہیں کہ اے بی سی کمپنی, سپر سٹار کمپنی, یہ نام سامنے آئے گا, لیکن کبھی ان کے ڈائریکٹرز نہیں بتائے جاتے. پرائیویٹائزیشن کمیشن جو ابھی بینک بکا ہے نا جی, اس بینک کے اوپر ہی وہ شروع کر لیں اور بتائیں کہ ڈائریکٹرز کے نام کیا ہیں. لوگ تو کہتے ہیں حسب منشا فروخت ہوتی ہے ان چیزوں کی. اچھا, اس کے ساتھ 3 جو بجلی کی کمپنیاں وہ بھی بک رہی ہیں. صحیح. بابا صاحب, آپ نے بھی ایک بینک کا بھی ذکر کیا, اے بی ایل کی بات کر رہے ہیں, اور کس کے پاس یہ گیا ہے؟ اس کے بعد, اس سے پہلے ایم سی بی اور اب ایچ بی ایل کی بھی تیاری ہو رہی ہے نا. اچھا, تو یہ بعد میں لوگوں کو پتا تو لگ جاتا ہے کہ یہ کس کی منشا اور کس کی مرضی کے مطابق کہاں جا کے بینک پارک ہوا ہے. ان کے آپ کمپنیاں, ان کے ڈائریکٹرز اور ان کے سارے نام آپ سامنے لائیں اگر پرائیویٹائزیشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ہم ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں. 3 کمپنیاں, میں فیصل آباد والوں کو بتا دوں, بیچاروں نے کل تو پورے پنجاب نے, کے پی کے نے, ہم سب نے بھگتا بریک ڈاؤن. اور اس سے پہلے جو ایک بریک ڈاؤن تھا جبری فیصل آباد میں جو کیا گیا کہ جلسے کے اندر جو لوگ جا رہے تھے اور عمران صاحب کو, اس دن کی میں بات کر رہا ہوں. اب فیسکو بک رہا ہے, جو فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے یہ بک رہا ہے. اسلام آباد والی بھی تیاری کر لیں. یہ منافع دینے والا جو ایسکو, سب سے زیادہ پاکستان میں منافع اسلام آباد یہ بھی بیچا جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی, اس کا بھی سودا ہو گیا ہے. اور ظاہر ہے ابھی وہ اس کو ریک کریں گے سودے کو, اور دکھاوے کے لیے یہ لوٹ سیل چل پڑی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ایک بہت ہی جو میرے خیال میں تو خطرناک کام ہے کہ جو نیشنل پاور سارے کے سارے گریڈ سے جس کے پاس پرچیز ہو کے جاتی ہے بجلی, میں آسانی کے لیے اس کا نام لے رہا ہوں, اس طرح کا اس کو این پی سی سی کہتے ہیں, وہ بھی پرائیویٹائز کی جا رہی ہے. یعنی سارا کچھ اٹھا کے ریاست صرف میگا پروجیکٹ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے میگا ٹھیکوں کے لیے. یہ مجھے پالیسی سمجھ نہیں آئی. بابر صاحب, ہم کہہ سکتے ہیں کہ مینیجریل پرابلمز اگر ان کو حل کر لیا جائے تو اس نجکاری کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ نجکاری جو ہے عوام کی فیور میں نہیں ہے, بے روزگاری بڑھ جائے گی. ہو سکتی ہے ری اسٹرکچرنگ کے علاوہ بڑے بڑے بینکوں کے قرضے بہت بڑے بڑے لوگوں کو معاف کیے گئے, کہا گیا اس نے پیسے دے دیے, وہ واپس لائے قرضوں کی جائے. ری اسٹرکچرنگ ہو سکتی ہے. تو یہ سارا کام وہ ہے جو ساری دنیا کے اندر, اور پی آئی اے نے تو مالٹا ایئر لائن بنائی, پی آئی اے نے تو ایمریٹس بنائی, پی آئی اے نے تو بنگلہ دیش کی بیمان بنائی, یعنی کوئی 10-11 ایئر لائنز وہ ہیں. یہ تو اب پی آئی اے کا جا کے حال ہو گیا, ورنہ پی آئی اے ایک مثال حال ہو نہیں گیا.
حال کیا گیا مسلسل، اور اس 1.5 سال میں سپیڈ لگائی گئی تاکہ پی آئی اے فروخت کی جا سکے. بالکل صحیح. نیشنل ایسٹس اس طرح سے پھینکنے کی پالیسی کو میں نجکاری نہیں کہتا، میں اس کو کہتا ہوں یہ جبری بے روزگاری کی مہم چلنے والی ہے. بڑی بات ہوگی بابر صاحب، یہ تو جبری بے روزگاری ہے، یہ نجکاری نہیں ہے. بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایک اور بہت ہی خاص خبر ہے ہمارے پاس آپ کے لیے. ایک اور حملے کی تیاری کی جا رہی ہے. کون کر رہا ہے یہ تیاری پاکستان کے خلاف، اس پر ہم بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت بابر صاحب چیمپئنز ٹرافی کا جو میچ ہوا، جیسے کہ ہم بتا بھی رہے تھے ناظرین کو، پاکستان نے بھارت کو شکست دے دی. اور ایک طرف ہم نے جو ذکر کیا تھا بریک پہ جانے سے پہلے، را جو ہے وہ تیاریاں کر رہا ہے ایک بار پھر سے پاکستان پر کس طرح سے اٹیک کرنا ہے انڈائریکٹلی. دیکھیے، ایک تو میں پاکستان کی طرف سے بھارت کے لوگوں اور قیادت سے کہنا چاہتا ہوں کہ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے. جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی؟ خون اور موت آج بانٹے گی، بھوک اور احتیاج کل دے گی. بھارت نے جنگیں بہت کی ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی اور چائنا کے ساتھ بھی، اور سارے پڑوسی ملکوں کے ساتھ بھارت کے تعلقات ہمیشہ خراب رہتے ہیں. اس وقت وہ جو ہائر کر کے لوگوں کو، رینٹ کر کے لوگوں کو، ٹرینڈ کر کے لوگوں کو جو کچھ انڈیا کے اندر کروا کے راہ پاکستان کے ذمہ لگانا چاہتی ہے، میں اس کی تفصیل میں جانے کی بجائے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انڈیا کو جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو اس کی انگریس تھی، جو اس کا اثر و رسوخ تھا افغانستان کے اندر، وہ اس کو کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جو پاکستان کے آرمی چیف کے دورے کے بعد کے جو حالات ہیں وہ یہ بتاتے ہیں، اور پھر جو افغانستان کے صدر نے یہاں دورہ کیا وہ یہ بتاتے ہیں کہ بھارت پریشان ہے، اور بھارت کی پریشانی میں آئندہ اضافہ ہونے والا ہے. اور پریشانی سے بچنے کے لیے بھارت کو ایک ہی مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی پالیسی تبدیل کرے. ایٹمی ملکوں کے درمیان جنگ نہیں ہوتی، فنائی ہوتی ہے، تباہی ہوتی ہے، تابکاری ہوتی ہے. اس لیے جنگ کا شوق انڈیا نہ پالے. یعنی پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر نہ ہو، اس کی کوئی پلاننگ کی جا رہی ہے را کی جانب سے. اچھا بابر صاحب، اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. سمنا آباد، آپ نے وہاں پر ایک اسپتال کا ذکر کیا تھا اور اس اسپتال کی حالت زار بڑی آپ نے بیان کی تھی کچھ، اس بارے میں بتائیے گا کہاں تک پہنچا؟ دیکھیں، اس کی حالت زار کی بجائے وہاں جو لیڈر صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں رانا مشہود صاحب، ان کی حالت زار دیکھنے کے قابل ہے، جنہوں نے سمن آباد میں 4 کروڑ روپیہ گورنمنٹ نے خرچ کر کے ایک سرکاری اسپتال بنایا. اور جو علاقے کے مکینوں کے ساتھ ان کا ایشو ہے اور یہ سٹینڈ آف کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے والد بزرگوار کے نام کے اوپر انہوں نے کوئی تختی وہاں لگائی ہے اور وہ ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں. دیکھیں، لاہور ایسا شہر ہے، یہ وکیل باحثیت ہیں یہ بھی، اور تقریباً یہ 7 سال سے اقتدار میں بھی ہیں. اگر یہ لاہور کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر اپنا نام یا اہل خانہ میں سے جو بھی لکھنا چاہے تو اس کو چاہیے یہ کہ فوری طور پہ وہ اپنی جیب سے ایسا کرے. سر گنگا رام نے بھی تو ایسا کیا تھا. گلاب دیوی اسپتال آپ دیکھ لیجئے، لیڈی ولنگٹن آپ دیکھ لیجئے، اب اور دیکھ لیجئے، ملک ریاض ایسا کر رہے ہیں، ایدی کر رہے ہیں، چھیپا کر رہے ہیں، بے شمار، اور میو ہاسپٹل ہے بے شمار. اور میں صرف لاہور اسپیسیفک بات کر رہا ہوں، اس کے باوجود بھی اتنے ہیں. اب وہاں ہوا یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے جو 4 کروڑ کا ہاسپٹل بنا ہے کہ اس میں نہ مشینری ہے اور نہ ہمارے پاس عملہ ہے. تو یہ ضد چھوڑ دے حکومت پنجاب، شہر لاہور کے اور سمن آباد ٹاؤن کے جو باسی ہیں ان کو سزا نہ دے، مریضوں کو عذاب نہ دے، تکلیف نہ دے، یہ ہاسپٹل فوری طور پر کھولا جائے. اور ہر روز خبریں آتی ہیں کہ ہم صحت کے میدان میں بڑے کاگنیزنٹ ہو گئے، ہم نے بڑا خیال رکھنا لوگوں کا شروع کر دیا ہے. آپ ایک ہاسپٹل تو چلنے دیں، اور اگر آپ نے بنانے ہیں تو کوئی آپ کو منع نہیں کراتا، آپ اپنے خرچ سے بنائیے. میں اس بات کا قطعاً حامی نہیں ہوں کہ جو لیڈر زندہ چلتے پھرتے اب سیاست کر رہے ہیں وہ ایک ہاسپٹل بنائے سرکاری خرچ پہ، وہ ایک پل بنائے سرکاری خرچ پہ، وہ ایک کالج بنائے سرکاری خرچ پہ، وہ یونیورسٹی بنائے، اور حلوائی کی دکان پہ دادا جی کے خیرات شروع کر دیں. وہی ابھی لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ گویا الیکشن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. الیکشن کی تیاریاں بھی کریں، لیکن کچھ تو جو لوگوں کو یہ احساس ہونے دیں کہ یہ ان کے پیسے ہیں، وہ اس ریاست کے شریک ہیں، اس نظام میں ان کا حصہ ہے، کچھ تو لوگوں پہ رحم کیا جائے. اچھا، یہاں پہ فنڈز بھی نہیں دستیاب ہیں اس وقت، اور جو صورتحال ہے وہ تو ہم نے بتائی. بابر صاحب، آخری موضوع کی طرف آتے ہیں کیونکہ پروگرام کا وقت بھی مختصر رہ گیا ہے. سی ایم ہاؤس سندھ میں
اس حوالے سے کچھ آپ کے پاس اس وقت تفصیلات بھی موجود ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ 2 ارب روپے, ابھی کل ہی میں نے سندھ گورنمنٹ کو شاباش دی تھی, 2 ارب روپے سے وہ سی ایم ہاؤس اس کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ سی ایم سندھ کا جو ہاؤس یا گھر ہے اس میں بہت دفعہ گیا ہوں, کیبنٹ کی میٹنگز میں بھی میں گیا ہوں, لا اینڈ آرڈر کی میٹنگز میں گیا ہوں, ویسے گیا ہوں اور دیکھا ہوا ہے, بہت سارے اور لوگوں نے دیکھا ہوا ہے. وہ بھی ایک پورا محل ہے, اٹس اے پیلیشیس پلیس, یعنی محل کی طرح کی جگہ ہے, اور اس کا اتنا اچھا ایک عام گھر سے 1000 گنا اچھا اس کا صرف جو ہے وہ کار پورچ ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں جو برطانیہ جمہوریت کی ماں جس کو مانا جاتا ہے, جس نے ساری دنیا پہ کبھی ان کا سورج ہی غروب نہیں ہوتا تھا, ان کی پارلیمنٹ اگر آپ دیکھ لیں, جو پارلیمنٹ پہلے بنائی تھی انہوں نے, سندھ کے اندر پارلیمنٹ بنی ہے جو, وہ پارلیمنٹ دیکھ لیں, اور آپ برطانیہ کے دارالعوام کو دیکھ لیں, وہاں لوگ کھڑے ہوتے ہیں, وہاں منسٹرز بھی کھڑے ہوتے ہیں, وہاں پرائم منسٹر سامنے بیٹھا ہوتا ہے, ہر سوال کا جواب اس کو دینا پڑتا ہے, اور بہت اتنا قریب ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ قریب کوئی دنیا میں تصور ہی نہیں ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کوئی لیڈر اپنے لوگوں کو اور پارلیمنٹ کو. آتے ہی نہیں زیادہ. جی ہاں. اب دوسرا یہ ہے کہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ ذرا دیکھ لیں, کوارٹر ہے بیچارہ, مارگریٹ تھیچر کی کتاب میں نے پڑھی, جنگلے اس کے دیکھیے بابر صاحب, جنگلے وہ دیکھیے, جنگلہ بس کے جنگلوں سے بہتر ہے. جنگلہ بس کے جنگلے تو شاہانہ جنگلے. میں ابھی لاہور گیا تو پھر میں نے دیکھا کہ ایک نیا جنگلہ جو نہر کا پل جاتا ہے مال روڈ سے وہاں لگایا جا رہا ہے, وہاں ایک نیا جنگلہ لگایا جا رہا ہے. بابر صاحب شہر خوبصورت لگے گا, جنگلے تھوڑے کم کر دینے چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج لاڑکانہ میں 5 بچے ان کو آکسیجن نہیں مل سکی سرگودا کے ہاسپٹل کی طرح سے, چھاچروں میں 73 لوگ اور وہ بھوک سے مر گئے. ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ 2 ارب روپیہ 200 کروڑ روپیہ ایک نیا گھر وہاں بنانے کے بجائے فوری طور پہ یہ اس طرح کے پروجیکٹس کی طرف سندھ حکومت توجہ دے. اچھا, یہ آپ نے بات کی سی ایم ہاؤس کی, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تاریخی ورثہ ہے اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے اتنے اخراجات ہوں گے. یہ جو اخراجات ہے ان کی انہوں نے جو تفصیلات منظر عام پر لائے ہیں وہ اس طرح کی ہے کہ سن کے لگتا ہے کہ ضرورت تو ہے تاریخی ورثے کو مینٹین بھی کرنا ہے. تاریخی ورثہ پاکستان کا ظاہر ہے, کچھ عمارتوں میں ہے, کچھ لوگوں میں بھی ہے. سب سے بڑا تاریخی ورثہ تو پاکستان کے لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ میں پہلی دفعہ خاک اور خون میں نہا کے یہ سرزمین بنائی, اس کے لیے ہجرتیں کی, اس کے لیے تکلیفیں دیکھیں, اور یہ ان کا حق ہے کہ پہلی پرائیورٹی لوگ بچیں گے. اور سب سے بڑا تاریخی ورثہ کسی قوم کا بچے ہوتے ہیں, یوتھ ہوتی ہے. پاکستان میں 65% یوتھ ہے, اور یوتھ تک پہنچنے کے لیے بچوں کو آکسیجن چاہیے, پہلے تو اس کا بندوبست کرنا چاہیے جو حکومتیں سب کو. بالکل صحیح. اچھا بابا صاحب, جو ڈیٹیلز ابھی چونکہ ہم سی ایم ہاؤس کی بات ہی کر رہے ہیں, جو ڈیٹیلز ہمارے سامنے آئی ہیں اس کے مطابق جو سی ایم ہاؤس ہے اس کی تزئین و آرائش پر 100 ملین روپے کی لاگت ہے اور یہ 6 ماہ کے اندر مکمل ہوگا. اس کے بعد دوسری جو بلڈنگ ہے وہ سی ایم سیکریٹریٹ کی نئی عمارت ہے اور اس کے 3 فلورز ہے اور اس کے نیچے ڈبل بیسمنٹ ہوگی جہاں 150 سے زائد گاڑیاں ہیں ان کے کھڑے کرنے کی جگہ ہوگی, جس کے اوپر بھی 2000 ملین روپے کی لاگت آئے گی. میں آپ کو بتاؤں گا کل اتوار کے دن کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے. اسلام آباد کے اندر ایک لاڈلا ایک بڑے ادارے کا وہ کیا کرتا ہے اور سی ڈی اے کے مزدوروں کے ساتھ اسی معاملے میں کیا سلوک ہوتا ہے. جو سرکاری کوارٹر ہیں, کسی جگہ غم ہے, کسی جگہ خوشی ہے, کسی جگہ دولت کی فراوانی ہے, اور کسی جگہ لوگ عاجزی کے ساتھ اگر ایک شیڈ بنا دیں تو ان کو گرانے کے کس طرح نوٹسز آتے ہیں, ان کے گھروں کی کیسے توہین آتی ہے. کچھ ہمارے پاس ایک فائل پہنچی ہے وہ ہم کل دکھائیں گے. بالکل صحیح, اس سے بھی ہم پردہ ہٹائیں گے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, بہت سے حقائق سے ہم نے آج بھی پردہ اٹھایا. یقیناً کل اتوار کا دن 8 بجے دوبارہ ہم یہاں پہ بیٹھیں گے, بابر صاحب اسلام آباد میں ہونے والی اس بڑی کہانی پر سے بھی پردہ ہٹائیں گے. کل تک کے لیے مجھے مہرین سبطین اور بابر روان صاحب کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا.